अस्सलाम वालेकुम। बरवक्त टीवी के प्रोग्राम समाजियात में मैं आपका होस्ट फरीद बुगटी। नाज़रीन, समाज के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे समाजी बुराइयां हो गई, समाजी अच्छाइयां हो गई, समाजी इखलाक हो गया है। तो पहले हमें ये चीज़ें भी समझनी होंगी कि समाज कहते किसे हैं और समाजी इखलाक क्या है, फिर समाजी बुराइयां वो क्या होती हैं, ये चीज़ें देखने हैं। लेकिन साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम आज का डिस्कशन के हवाले से भी है, एक बहस भी है कि समाज में कौन कौन से इदारे क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं, और उन हवालों से अगर हम देखें तो हमें इस बात का खूबी अंदाज़ा हो जाता है कि समाज कहते किसे हैं और समाज को समझने में हमारे लिए काफ़ी आसानी होती है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत का तारुफ कराने जा रहा हूँ। शायद मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आज के इस पहले प्रोग्राम में उन्हीं शख्सियत को दावत दूँ, और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत जो लिखना भी जानती हैं, जो 2018 से कॉलम भी लिखती हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लेक्चर्स भी हैं उनके, और उनका अपना इंस्टीट्यूट भी है, उनका अपना एक इदारा भी है, और इस समाज के हवाले से वो बहुत कुछ जानती भी हैं और समाज में बेहतर काम भी कर रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वक्त गुजरने से पहले मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ मोहतरमा अस्मा शाह साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम है। अच्छा मैम, आपके हवाले से ये है कि शाह इंस्टीट्यूट का क्याम है, आप डायरेक्टर हैं उनके, तो मुझे बताइए कि शाह इंस्टीट्यूट को इस समाज ने एक्सेप्ट किया है? बहुत हद तक एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो आपको आइडिया होगा कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी डिस्टर्बेंस चल रही हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। फिर बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी लर्निंग का मसला है, उनके बिहेवियर का मसला है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को अब तक आइडिया हो चुका है कि हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स को क्या सिखा रहे हैं। और सबसे जो अच्छी बात ये है फरीद कि मेरे जो सेशन होते हैं, ट्रेनिंग्स कह लें आप, तो उसमें बच्चे बड़े, मतलब 6 साल का बच्चा भी उसमें मौजूद हो सकता है और 80 साल का जवान भी उसमें मौजूद हो सकता है। तो ये हर एज ग्रुप को हम साथ लेके चलते हैं। नहीं, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट में यकीनन ये तो होगा कि समाज के हवाले से बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो समाज से रिस्पांस कैसे किया जा रहा है आपको? आप समझती हैं कि आप मुतमैन हैं? बिल्कुल फरीद, जब हम एक्टिविटीज़ कराते हैं ना, तो उसमें एक्टिविटीज़ के फ़ौरन बाद ही लोग अपने कमेंट्स देते हैं और बाकायदा अपने फिर इश्यूज़ भी डिस्कस करते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए। तो वाकई मैं यही कहूँगी कि लोग जो हैं वो इससे सेटिस्फाई हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी में होनी चाहिए आज की सिचुएशन को देखते हुए। नहीं, बिल्कुल, सोसाइटी में तो बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम माशरे की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। हमें भी चाहिए कि हम बहैसियत इनफरादी तौर पे या इज्तमाही तौर पे हमें सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए इस माशरे के साथ ताउन करना होगा और इसके साथ चलना होगा। आपके शाह इंस्टीट्यूट में आपका मोनो एजेंडा क्या है? आपने ज़्यादातर इसमें क्या सोचा था कि मैं ये इंस्टीट्यूट बनाकर इसमें कौन कौन से ऐसे अहम काम हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर आपने सबसे पहले काम शुरू किया हो? फरीद, मेरा जो बेसिक जो मेरी सोच है ना, वो हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस के हवाले से है। अभी तक मैंने इंस्टीट्यूट बनाया भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। मैं पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेनिंग्स मैंने स्टार्ट कर दी थी, और इसमें मैं डिफरेंट फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से या डिप्रेशन के हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से, हैप्पीनेस के हवाले से, और बच्चों की लर्निंग के हवाले से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इस पर मैं मतलब काफ़ी सेशन कर चुकी हूँ ना। तो मेरा जो बेसिक आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस, इन तीनों चीज़ों को एक ही साथ लेके जाना है। यानी हेल्थ है, हैप्पीनेस है और सक्सेस है, यानी ये कुछ अलग हुआ ना। वैसे हम देखते हैं इदारे, फलाही इदारे होते हैं, उनको मेडिकली ट्रीट किया जा रहा होता है या और फाइनेंशियल ट्रीट किया जा रहा होता है, लेकिन आपका यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ ये है, एक तो हैप्पीनेस भी इसमें शामिल है और फिर इसमें सक्सेस भी शामिल है। तो ये तो एक नुमाया चीज़ हुआ ना माशरे के लिए, समाज के लिए एक बेहतरीन अच्छी चीज़ों में से आया। आपने देखा होगा रिजल्ट कैसे आ रहा है आपके पास, यानी कि आप कई सालों से काम कर रही होंगी यहाँ पे, लेक्चर्स भी आपने काफ़ी डिलीवर किए, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपने लेक्चर डिलीवर किए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम एक साथ ही समाज को तब्दील करें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है।
آپ صرف کوئٹہ میں ہی یہ کام کر رہی ہیں یا کوئٹہ سے آؤٹ بھی آپ کا آنا جانا اس حوالے سے ہے؟ فرید، یہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ہے. میں کوئٹہ میں بھی کام کر رہی ہوں. فزیکل ہمارے سیشن ہوتے ہیں، آن لائن سیشن ہوتے ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ آ نہیں سکتے. تو اوورآل یہ پورے پاکستان کا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہم سب کو لے کے چلتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ آپ خود بھی ایک ادارے سے تعلق رکھتی ہیں، ایک اچھے سماج کے لیے اور ایک اچھے سماج کے قیام کے لیے کیسے اداروں کا ہونا چاہیے ہمارے یہاں؟ دیکھیں، ایک اچھے ادارے کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ ہماری جو جنریشن ہے یا جو ہماری یوتھ ہے وہ جس ڈگر پہ چل رہی ہے، ایون میں اگر اپنی بات بھی کر لوں تو مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ نے لائف میں کیا کرنا ہے. بس جو کچھ سامنے آتا جا رہا تھا وہ ہم کرتے جا رہے تھے. تو اسی طرح سے ہماری یوتھ جو کوئی ان کو کوئی کچھ بتاتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح سے سارے لوگ تقریباً ایک ہی کچھ کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی انسٹیٹیوشن ہو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے، ہماری نوجوان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو یہ سٹیپ لے رہے ہو یہ اس میں آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہی ہونا چاہیے. اتفاق سے ہوتا ایسا ہے کہ جب آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک جیسا نہیں ہوتا تو آپ کو ہو سکتا ہے جاب مل جائے یا ہو سکتا ہے آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو کچھ ٹائم بعد آپ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اس چیز سے. تو اسی وجہ سے کریئر کاؤنسلنگ کو لے کے چلیں، یا میں ہمیشہ یوتھ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنا پیشن ڈھونڈیں. کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، کیا ایسی چیز ہے جو کرنے سے آپ کو بے شک پیسہ نہ ملے. مطلب ایک ٹائم تو آتا ہے پیسہ آپ کو ملنے لگتا ہے نا. فار ایگزامپل ابھی آپ نے اسٹارٹ کیا، میں اکثر لٹل اسٹار کی ایگزامپل دیتی ہوں کیونکہ 12 سالوں سے وہ وداؤٹ ٹیک اینڈ منی کام کر رہی ہے نا. مطلب ان کا انٹرسٹ ہے، وہ ایسی چیز ہے، ان کا پیشن ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جنہوں نے سوچا ہی نہیں ہے ہمیں پیسہ ملے نہ ملے. ان فیوچر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دیں کہ جس سے ان کا روزگار ہو جائے، لیکن وہ اتنے عرصے سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گی لوگوں کے لیے کہ پیشن اور پروفیشن آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے تاکہ آپ فیڈ اپ ہو کے وہ چیز چھوڑ نہ دیں. تو اسی حوالے سے یہی کہوں گی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ یا اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک راستہ دکھائی دے سکے کہ کیا ہم نے کرنا ہے آگے جا کے. جی بہترین، ایک راستہ انہیں دکھائی دے سکے. لیکن ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی ہے، ہم اسے سماجی برائی بھی کہیں گے کہ لوگ طنز و مزاح بھی زیادہ کرتے ہیں اداروں پر مختلف حوالوں سے. لیکن ہمارے ہاں جب بھی ہم کسی انسٹیٹیوٹ کا نام لیتے ہیں سب سے پہلے فلاحی انسٹیٹیوٹ آ جاتے ہیں نا. جیسے این جی اوز ہو گئے جو کام کر رہے ہیں، مختلف حادثات میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یا سوشل ورکر ہیں وہ پھر ایسے اہم موقعوں پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. ہمارے اکثر انہی کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. لیکن آپ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے یہ ہیلنگ بھی کرواتی ہے، اور یعنی ہم اسے اردو میں مراقبہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہیلنگ کچھ اور ہے، مراقبہ جو ہے وہ آپ میڈیٹیشن کو انگلش میں میڈیٹیشن اور اردو میں مراقبہ. یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہہ لیں یا ڈفرینٹ ٹیکنیکس کہہ لیں. اگر کیو گونگ ہے، چائنا کی کچھ آرگنائزیشن ہے، یا ہیلنگ یا ریکی کے حوالے سے اگر بات کر لیں، جو میں کر رہی ہوں وہ سمدھا ہے، مطلب جو آپ نے ہیلنگ کی بات کی نا. اور میڈیٹیشن یا مراقبہ وہ کچھ اور ہے. اس میں ہم پھر بچوں کو، بڑوں کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس سکھاتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہو. فار ایگزامپل آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آپ نے انٹرویو دینا ہے، آپ نے کوئی بھی ٹیسٹ دینا ہے، اچانک آپ کو سب کچھ بھولنے لگ جائے گا. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یا آپ کو اچانک انزائٹی کا دورہ پڑ رہا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یا آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے، بھولنے کی بیماری ہے. ڈفرینٹ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں ہم پھر ان کو، بچے ہیں یا بڑے ہیں، ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ ان سچویشن میں آپ نے ان ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے کیسے اپنے آپ کو فوراً جو ہے اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے. تو یہ پھر میڈیٹیشن. ہماری سوسائٹی اس ہیلنگ کو ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ نیا آئیڈیا ہے نا، یہ تو کوئٹہ میں نہیں ہے اور نہ کوئی کرواتا ہے. تو ایک تو یہ بہتری کی طرف بھی ہے کیونکہ بچوں کو یہ چیزیں سمجھانا کہ اینڈ موقع پر، امتحان کے ٹائم پہ یا اسپیچ کرنے کے ٹائم یا اسٹیج پہ آنے کے لیے وہ بڑے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان سے نکلنے کے لیے ہیلنگ تو کافی کارآمد ثابت ہوتی ہوگی. تو سوسائٹی اسے ایکسیپٹ کر رہی ہے یا وہ اس کا کوئی جادو یا کوئی اور ٹائپ سوچتے ہوں گے؟ وہ ایز اے دم اس چیز کو یوز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے یہاں جو ہے دم کی بہت زیادہ روایت ہے. اور اسی طرح کا ایک مزاحیہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا بہت عرصہ پہلے، 2012 کی ہی بات ہے.
ہمارے گھر ایک خالہ جو ہیں وہ کام کرنے آتی تھی, بیچاری کو اس دن بہت زیادہ بخار تھا, تو میں نے نا اس کو ہیلنگ دے دی. اس وقت وہ سو گئی, اسے سکون ملا. جو بھی جاتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ پہ 20 روپے رکھ دیا نا, تو وہ میری پہلی کمائی بھی تھی. اور پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ اس چیز کو ایز اے دم لیتے ہیں, تو لوگ اسے آہستہ آہستہ قبول کریں گے. ابھی تک لوگوں کو اتنا سینس نہیں ہے. ہاں, ریکی سینٹر میں نے خود یہاں پہ کوئٹہ میں دیکھا ہے, وہ بھی بالکل ریلیٹڈ ٹو سمدہ ہی ہے. آپ کالم بھی لکھتی ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے کچھ لکھا ہے؟ میں نے ہیلنگ کے حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں لکھا, لیکن جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے یا مائنڈ سائنسز کی چیزیں ہیں یا خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے جو پرابلمس ہوتی ہیں, ان پہ میں نے کافی کچھ لکھا ہوا ہے. یہ آپ کا پورا آئیڈیا کچھ مختلف ہے. یعنی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کا اس آئیڈیا کو ہم نے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایک مثبت چیز بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ ہاں معاشرے میں بہت سے ایسے ادارے موجود ہیں جو کہ بہت مثبت کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کا جو رجحان ہے وہ نئے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں کافی ٹائم لگاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے جب یہ ادارہ اوپن کیا تو آپ کو بھی ٹائم لگا ہوگا کہ لوگوں نے ایکسیپٹ کرنے میں, یا ابھی تک ٹائم لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں لگا, کیونکہ بچپن ہی سے کچھ چیزیں میرے اندر ایسی تھیں, انٹیوشن کہہ لو یا فکشن کہہ لو. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بچے خود سے چیزیں سٹارٹ کر دیتے ہیں نا, بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, ویژولاائز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو میرے اندر بھی کچھ وہی چیزیں تھیں. میری سسٹر جو کہ ڈاکٹر بن رہی تھی, ابھی تک میں نے یہ چیز سٹارٹ نہیں کی تھی, تو میں نے اس کو اللاجیکل ریزننگ کے تھرو ڈفرینٹ آئیڈیاز دیتی تھی. وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ اس ورڈ کو, اس کا مطلب یہ ہے, ہم اس کو کس طرح سے ریٹین کر سکتے ہیں. پھر اس کو میں نے بتانا شروع کر دیا. اس کے بعد اس کی اپنی فرینڈس نے, ابھی ریسنٹلی ابھی کل پرسوں اس کا پیپر تھا, پھر اس نے وہی مجھ سے آئیڈیا لیا نا. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ جب میں اس کو یوز کرتی ہوں اور میں کسی کو بتاتی ہوں تو وہ اس چیز پر بہت حیران ہوتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. لیکن وہی آپ والی بات ہے کہ لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں. جب ان کو اس چیز کا نام پتہ چلتا ہے نا, وہ اس چیز سے دور ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. لیکن جب یہ چیز ان کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس طرح سے انٹرسٹنگ چیز ہے, تب وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں. ابھی لاسٹ میرا مارچ میں ایک سیشن ہوا تھا اس کے لرننگ کے حوالے سے. اس میں نے یہ ٹیکنیک یوز کی تھی اور ماشاءاللہ سے اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا تھا کہ آپ بالکل مختصر سے ٹائم میں کس طرح سے چیزوں کو جلدی جلدی ریٹین کر سکتے ہیں. آپ کو شاید یاد بھی ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگ اس وقت تو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جب ان کے سامنے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا جائے تب وہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ شامل ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اس ڈیجیٹل دور میں تو لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھنا بھی چاہیے, لیکن اس ڈیجیٹل دور میں ٹریننگ سیشن کے حوالے سے کافی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہوں گی, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا کے توسط سے بہت سی الٹ پلٹ چیزیں جان کر پھر آ کے سیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر مختلف طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اس حوالے سے تو یقیناً ایک ٹرینر فیل کر سکتا ہے کہ میں کتنا مشکل میں ہوں. تو ڈیجیٹل کا ہم کہتے ہیں کہ مثبت استعمال بھی ہونا چاہیے, لیکن منفی استعمال بھی ہو رہا ہے اس کا. اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں کہ بچوں کو اس ڈیجیٹل دور میں کیسے ٹرین کیا جائے؟ دیکھیں, پرسنلی تو میں تھوڑا سا بچوں کے حوالے سے اس چیز سے مطلب بالکل اس کے فیور میں نہیں جاؤں گی. میں کہتی ہوں کہ بچوں کو 12 سال کے بعد ہی ان چیزوں سے متعارف کرایا جائے. لیکن ہماری پھر جو پیرنٹنگ ہے یا ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا, ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر کیسا ہے کہ ایک خاتون ہے, چاہے اس کے پاس کوئی ہیلپر بھی ہو لیکن پھر بھی اس نے پورا گھر مینیج کرنا ہے. تو وہ اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے جو اس نے گھر مینیج کرنا ہوتا ہے یا جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں. تو ظاہری بات ہے بچہ دیکھتے دیکھتے اس کو جو چیز انٹرسٹنگ لگے گی وہ وہی کلک کرے گا. بے شک آپ اس کو خود بھی کچھ لگا کے دے دو, لیکن اس کو وہی چاہیے جو اس نے دیکھنا ہے. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ بچوں کو یہ چیز جو ہے اس چیز سے تھوڑا سا دور رکھا جائے. اور اگر آپ اس کو یہ چیز دے بھی رہے ہیں, کیونکہ وہی آپ والی بات ہے کہ ڈیجیٹل دور ہے, ہر چیز آپ نے نیٹ سے سرچ کرنی ہے, کتابوں سے اتنی دوستی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی, ان کے گھر میں کتابیں نہیں ہوتی. اور فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک چیز ابھی چاہیے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کتابوں میں نہ ملے, یا کہاں جا کے آپ کتابیں ڈھونڈیں گے. تو نیٹ ایسی چیز ہے جس میں آپ فوراً کلک کریں گے, آپ کے سامنے ڈھیروں انفارمیشن آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن
آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے ان بچے پر کہ بچہ کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کتنے ٹائم کے لیے میں نے اس کو موبائل دینا ہے. ایک ٹائمنگ آپ ان کی فکس کر دیں تاکہ بچہ جو ہے وہ آپ سے ضد نہ کر سکے. اگر ضد کرتا بھی ہے تو آپ نے اس کی ضد نہیں مانی. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہوں گی بچوں کے حوالے سے. اسما شاہ صاحبہ یہ بتائیں کہ شاہ انسٹیٹیوٹ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ شاہ انسٹیٹیوٹ لوگوں کو, نوجوانوں کو, ہر انسان کو یہی پیغام دینا چاہے گی کہ آج کل جو دور چل رہا ہے نا وہ نفسا نفسی کا دور ہے. مطلب کوئی جیسے کوئی ریس چل رہی ہے, بچوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, بس ایک دوڑ ہے جس میں بھاگتے چلے جا رہے ہیں. پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کا مارک شیٹ شیئر کر رہے ہیں, میرے بچے کے مارکس اتنے آئے ہیں, وہ بچہ خوش ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی اتنی میری چرچا ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں, وہ بس ایک دوڑ میں جو ہے وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے. میں پیرنٹس کو, نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گی کہ آپ جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں بھی سیکھیں جو کہ آپ آگے آنے والے وقت میں آپ کے کام آ سکیں. کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کس طرح کا وقت آگے آ رہا ہے اور آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں آپ کو لازمی آنی چاہیے. تو وہی میں پیرنٹس سے کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں وقتاً فوقتاً سکھاتے جائیں تاکہ آگے آنے والے دنوں میں, فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاب نہیں مل رہی, سوسائڈ, پیرنٹس کی طرف سے پریشر, سوسائڈ. تو آگے آنے والے وقتوں میں بچوں کے پاس اتنا ایکسپیرینس, اتنی نالج, اتنی لرننگ, اتنی ٹیکنیکس ہونی چاہیے تاکہ اگر وہ جاب نہیں مل رہی یا ان کا بزنس نہیں چل رہا تو کچھ بھی ایسا کر کے وہ اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ نے ٹیکنیکس وقتاً سیکھنی چاہیے, ڈفرینٹ چیزیں سیکھیں, انٹرسٹ پیدا کریں اپنے اندر تاکہ اب ظاہری بات ہے, میں اگر اپنی بات کروں گی تو میں نے کہانیوں سے سٹارٹ لیا تھا, پھر رائٹنگ میں آئی, پھر میں نے ہیلنگ سیشن سٹارٹ کیے, پھر نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. یہ چیزیں کرتے کرتے مطلب ایک راستہ مجھے ملتا گیا کہ میں نے فیوچر میں کرنا کیا ہے. تو اسی طرح بچے اگر چیزیں سیکھتے رہیں گے, نئی نئی ٹیکنیک سیکھتے رہیں گے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس لیول پیدا ہو جائے گا, اتنا وہ انفارمیشن ہوگی, نالج ہوگی, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر اف ان کیس میں کسی چیز میں مطلب فیلڈ کور میں کبھی نہیں یوز کر سکتی, کامیاب نہ ہو سکا, تو میں یہ کر سکتا ہوں. مطلب ان کے پاس ایک پہلے سے پری پلانڈ ہوتے ہیں وہ بچے, وہ ینگسٹر, اور اس طرح سے پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی آگے بڑھتی جائے گی. یہ تو آپ کے ادارے کی جانب سے پورے انسانوں کو ایک پیغام تھا, لیکن جو معاشرے میں, جو سماج میں جو انسٹیٹیوٹ ایکٹیو ہیں, جو ڈپارٹمنٹس ایکٹیو ہیں, جو کام کر رہے ہیں, سماجی خدمات ادا کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ اگر وہ اور بھی مزید اپنے اداروں کو بہتر بنانا چاہیں یا ایسا کام کرنا چاہیں جس سے مزید مثبت نتائج نکلنے شروع ہو جائیں؟ دیکھیں فرید, میں پورے پاکستان کی بات نہیں کروں گی, لیکن الحمدللہ میں بلوچستان میں رہتی ہوں, اسپیشلی میں کوئٹہ میں رہتی ہوں. میں نے جب سے کام کرنا سٹارٹ کیا, آپ کہہ سکتے ہیں میں نے گھر سے باہر قدم نکالا, کیونکہ آفس کی جاب بھی ایسی ہی ہے کہ آپ گھر سے نکلے, آفس گئے, واپس آپ گھر آئے. لیکن جب سے میں نے باہر قدم نکالا, میں نے لکھنا سٹارٹ کیا, میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی, مجھے پتہ چلتا گیا کہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں کوئٹہ میں کام کر رہی ہیں اور بغیر کسی اس کے مطلب ان کو پروفٹ مل رہا ہے, نہیں مل رہا, خدمت خلق کے طور پر کام کر رہی ہیں نا. تو میں کہوں گی کہ آپ اپنی محنت جاری رکھیں اسی طرح سے, کیونکہ دینے والی ذات یا اجر دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آپ اپنی نیتیں صاف رکھیں, آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. آگے آپ کو کبھی تو ایسا ہوگا ہی جب آپ ایک کامیاب آرگنائزیشن یا کامیاب ادارے کو چلا رہے ہوں گے اور لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو فرید بگٹی کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں وہی کہوں گی کہ کوئٹہ میں ادارے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور فلاحی اور بغیر کسی غرض کے کام کر رہے ہیں, لیکن جو نہیں کام کر رہے وہ بھی کریں اور جو کر رہے ہیں وہ مزید اس میں محنت کریں. کیونکہ آپ نے فار ایگزامپل اگر کوئی چیز بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی سٹارٹ کی ہے تو اس میں 6 مہینے سے 1 سال ایسا وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کو کوئی پروفٹ نہیں ہو سکتا ہے آپ کو لاس ہو. پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا جب آپ کو نو پروفٹ نو لاس ہو. پھر ایک ٹائم جب آتا ہے جب آپ کو جسٹ پروفٹ ہوتا ہے. اس سٹیج پر آنے کے لیے آپ کو کنٹینیوس محنت کرنی پڑے گی. جی, بہت ہی بہترین اسما شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. آج کا بروقت ٹی وی کا پروگرام سماجیات میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھی انہوں نے بہت سی چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں کافی چیزیں پیچیدہ ہیں، بچوں کے حوالے سے، والدین کی تربیت کے حوالے سے ہو، یا اداروں کے جو ورک کر رہے ہیں ان کی ورکنگ کے حوالے سے ہو، بہت سی چیزیں پیچیدہ ہیں، لیکن محترمہ نے بہت سے معاملات حل بھی کر دیے اور بہت سے سوالات کا اپنے تجربات سے، اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کے اسباق سے ان کا حل بھی پیش کر دیا۔ اسماء شاہ صاحبہ، ایک دفعہ میں آپ کا پھر بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک اور بھی ملاقات آپ سے رکھیں گے۔ آن ایئر میں یہ کہوں گا کہ ہم اسی ٹاپک کو دوبارہ لے کے آئیں گے تاکہ کچھ چیزیں جو آج رہ گئے ہیں وہ ہم پھر آپ سے ڈسکس کر سکیں۔ ناظرین، آج کا وقت اتنا ہی ہے۔ بروقت ٹی وی پروگرام سماجیات، آپ کا ہوسٹ فرید بگٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔